अस्सलाम वालेकुम। दश्ते वहशत बाय एम राहत एपिसोड 8। कहाँ गए थे तुम? बड़ा अच्छा हुआ कि तुम जा गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जेसिका बदस्तूर मशकूक निगाहों से उसे देखती रही तो कंवर दिलावर हंसकर बोला, बेवकूफ़, तेरी आंखें बताती है कि तू कुछ गलत बात सोच रही है। कहाँ गए थे? मुझे इसका सही जवाब चाहिए। मैं बड़ी अजीब खबर लाया हूँ तेरे लिए, कंवर दिलावर ने कहा और जेसिका को पूरी तफसील बताने लगा। वो संजीदा हो गई थी। कंवर दिलावर ने कहा, सूरत हाल बड़ी सनसनीखेज चल रही है। समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें समझ में ना आने वाली क्या बात है? हम शहरोक से उसके ग्रुप में होने का वादा कर चुके हैं। और मैं तुम्हें बताऊं कंवर, वो औरत हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम की साबित होगी। मेरा ख्याल है इस वक्त के ताकुब की बात उसे बता दी जाए। अभी कुछ लम्हे पहले वो खैमे में दाखिल हुई है। क्या अभी इसी वक्त? जेसिका सोचने लगी, फिर बोली, नहीं, मगर सुबह उसके कानों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए। दूसरे दिन कंवर दिलावर ने शेरों को एक ऐसे गोशे में जा लिया जहां वो तनहा थी। कंवर दिलावर को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, कहिए कंवर साहब, कैसा चल रहा है आपका ये सफ़र? कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है मैडम, लेकिन मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ। रात को जब आप मैदान में गई थी तो भगत राय आपके पीछे गया था। क्या? शहरोक उछल पड़ी। हाँ, और जब वो पुरस्रार शख्सियत जो काला लिबास पहने हुए थी नमूदार हुई तो भगत राय चट्टान के पीछे छुपा था जहाँ आप उससे बातें करी थी। मैं ज़रा फासले पर था। ओह! शहरोक का चेहरा एक लम्हे के लिए सट गया। वो कुछ लम्हे सोचती रही, फिर बोली, तो आपके ख्याल में भगत राय ने हमारी बातें सुन ली थीं? हाँ, और उस वक्त अगर आप अपने खेमे में ना जाती तो मैं फ़ौरन आपको इस बारे में इतला देता, लेकिन वहाँ जॉन क्रिस्टोफर और आपकी बेटी दोनों मौजूद थे। ये तो आपने अच्छा किया कंवर, मैं बहुत खुश हूँ। आपने वाकई अपना फ़र्ज पूरा किया है। ग्रुप के लोगों को एक दूसरे का भरपूर ख्याल रखना होगा। आप इसी तरह मेरी मदद करते रहें। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। शहरोक ने अपने लिबास में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर कोई चीज़ निकाली। जब ये चीज़ उसने कंवर दिलावर के सामने की तो कंवर दिलावर की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये इंतहाई कीमती हीरे थे, अजनबी और अनजान हीरे। ये ज़रूरी तो नहीं है, कंवर दिलावर ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। नहीं, ये बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको ये एहसास रहे कि मेरे साथ तामुल में आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। ये सारे के सारे जिन हीरो की तलाश में हैं, मैं इनकी मालिक हूँ। मुझे अंदाज़ा है मैडम शरोक, आपका ये खादम हर वक्त आपकी मदद करता रहेगा। मेरा मतलब है आपके लिए होशियार रहेगा। जाइए, अब लोगों की निगाहें हमारी तरफ उठ रही हैं, शहरोक ने कहा। कंवर दिलावर ने बड़ी एहतियात से वो हीरे अपने लिबास में छुपा लिए और उसके बाद खामोशी से वापस मुड़ गया। सालार आहनी असाब का मालिक था। हलाशी उसके लिए एक पुरस्रार किरदार थी और वो जब भी उसे मिली थी उस पर अजीब अजीब कैफियत तारी हो जाती थी, लेकिन उस वक्त उसने उसे सादा निगाहों से देखा था। खुद हलाशी के अंदाज में भी कोई ख़ास बात नहीं थी। वो खुद भी किसी रोबोट के मानिंद थी। अंदर आ जाओ। ज़रूरत की मामूली चीज़ों से आरास्ता बड़ा सा कमरा था। बैठो, तुम भूखे हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तुम यहाँ रहती हो? सलार ने सवाल किया। नहीं, हलाशी ने सपाट लहजे में कहा और बाहर निकल गई। सलार वहाँ मौजूद चीज़ों का जायज़ा लेने लगा। कुछ देर के बाद हलाशी वापस आ गई। उसने दोनों हाथों में पीतल का थाल संभाला हुआ था जिसमें खाने पीने की चीज़ें थीं। सलार खामोशी से खाने में मसरूफ़ हो गया। वो खाने से फारिग हुआ तो हलाशी ने कहा, हमें यहाँ से चलना है। सलार ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं बाहर जा रही हूँ, ये लिबास तुम्हारे लिए, इसे तब्दील कर लो। सलार ने एक निगाह लिबास पर डाली और आगे बढ़कर उसे उठा लिया। हलाशी फौरन बाहर निकल गई थी। इंसान था, इंसानों में पला बड़ा था, एहसासात भी इंसानों जैसे थे। हलाशी के बारे में, अपने माजी के बारे में जहन में हमेशा तजस्सुस रहा था, लेकिन कोई ऐसा ज़रिया कभी हाथ नहीं आया था जिससे उसे अपने बारे में कुछ मालूम हो सकता। अलबत्ता जहन के पर्दे पर जो मीठे मीठे नकोश उभरते थे
وہ اسے بہت کچھ یاد دلاتے تھے اور اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ میٹھے میٹھے نقش زندہ ہوتے جا رہے ہیں۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ علاشی اسے ساتھ لے کر چل پڑی۔ جوں جوں فاصلہ طے ہوتا جا رہا تھا، آبادی نظر آتی جا رہی تھی۔ ہر مکان پر بدھ مت کا علامتی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ میدان کے ایک سمت پتھروں سے بنی خانقاہ نظر آ رہی تھی۔ یہاں کے باسی کسی قدر پستہ قامت، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں والے تھے۔ عورتیں فیروزی اور نقرئی زیورات پہنے ہوئے تھیں۔ علاشی عبادت گاہ کی طرف بڑھ گئی۔ سالار اس کی کسی بات پر اعتراض کر رہا تھا، نہ اس کے بارے میں معلوم کر رہا تھا۔ عبادت گاہ کے بالکل سامنے والے حصے میں ایک ادھیڑ عمر عورت مالا کے منکے پھیر رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے چاندی اور تانبے سے بنا ہوا مقدس پہیا گھما رہی تھی۔ وہ ان مناظر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ زیادہ فاصلہ نہیں طے کرنا، ٹھیک ہے، سالار سرد لہجے میں بولا۔ کیا تم ناراض ہو گئے ہو؟ علاشی کا لہجہ سپار تھا۔ سالار نے پھر بھی اس کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ علاشی نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سے مسکراہٹ در آئی۔ پھر وہ وہاں سے بھی آگے بڑھ گئی، بلکہ سالار کا خیال تھا کہ شاید وہ عبادت گاہ میں داخل ہونا چاہتی ہے، لیکن وہ عبادت گاہ کے بغلی حصے کے آگے بڑھ گئی تھی۔ بوڑھ تبتیوں کی آبادی کافی گندی تھی۔ جگہ جگہ کیچڑ نظر آ رہی تھی۔ میلے کچیلے بچے اس کیچڑ میں لت پت کھیل رہے تھے۔ اونچی جسامت کے کتے بڑی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ پستہ قامت اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں والی عورتیں فیروزی اور نقرئی زیورات اور منکوں کی مالائیں پہنے ہوئے آ جا رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ جگہ جگہ اوم منی قدم کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ یہ سارے مناظر سالار کو نہ جانے کیوں اجنبی نہیں لگ رہے تھے۔ مزید سفر طے کیا گیا اور پھر علاشی اس کے ساتھ ڈھلانوں میں اترنے لگی۔ یہ ڈھلان آبادیوں سے کافی فاصلے پر تھی، لیکن ان کے اختتام پر ایک اور بڑی آبادی نظر آ رہی تھی۔ یہاں اونچے اونچے بانسوں پر لگے جھنڈوں پر سورج، چاند اور آگ کی علامتیں موجود تھیں۔ پھڑپھڑاتے ہوئے سفید عبادتی جھنڈوں کے درمیان خچر گھاس چر رہے تھے۔ شہری آبادی کی ابتدا میں ایک جھونپڑی کے چھجے کے نیچے گوتم بدھ کے بہت سے مجسمے نصب تھے، جو اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتے تھے۔ جگہ جگہ عبادت گاہیں نظر آ رہی تھیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد سالار نے محسوس کر لیا کہ وہ دور دراز جو بڑی عبادت گاہ نظر آ رہی ہے، شاید یہی علاشی کی منزل ہے۔ سدھارتھ پونگ بت کے ایک بڑے قدیم اور وسیدہ مجسمے کو کہا جاتا ہے، جو دریائے بھیری کے کنارے تھا۔ بڑی عبادت گاہ تک جانے کا راستہ ادھر سے ہی گزرتا تھا۔ دونوں طرف کھیت بکھرے ہوئے تھے اور ان میں مختلف اقسام کے پودے لہلہا رہے تھے۔ بیچ میں پھلیاں اور لوکی کی بیلیں پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر دریا نظر آ رہا تھا، جس کے قریب ہمالیائی لنگوروں کا ایک گروہ سرخ جوار کے کھیتوں کو تباہ کر رہا تھا۔ آخر کار عبادت گاہ کا دروازہ نظر آیا۔ علاشی نے ایک نگاہ سالار کو دیکھا اور پھر بدستور سرد لہجے میں بولی، ہمیں اندر جانا ہے۔ سالار نے ادھر ادھر نگاہیں ڈالیں۔ عبادت گاہ کے بائیں سمت کی وادی میں بہت سے بھکشو جمع تھے اور ان کے ہاتھوں میں مقدس چرخے نظر آ رہے تھے۔ وہ عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ سالار بڑی دلچسپی سے قرب و جوار کے ماحول کو دیکھ رہا تھا اور اس کے انداز میں ایک عقیدت سی پائی جاتی تھی۔ یہاں سونے کے مجسمے جگہ جگہ نصب تھے اور انہیں دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ دنیا کی قیمتی ترین جگہ ہے۔ مزید آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ اندر باہر کی مانند روشنی نہیں تھی، اس لیے بہت سی مشعلیں اور لیمپ جلائے گئے تھے۔ نیچے سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ وسیع اور ریز ہال میں چربی کے سینکڑوں لیمپ روشن تھے۔ دیواروں کے ساتھ لگی مشعلوں کے شعلے بڑا خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ فضا میں ہر سمت خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جس سے ہوا باری باری ہو رہی تھی۔ دیواروں میں بنے ہوئے طاقچوں میں رکھے ہوئے عجیب و غریب بتوں کی شکلیں بہت ہی بھیانک لگ رہی تھیں۔ یہاں سے آگے بڑھے تو لامعاو کے رنگین پتلے دیوار کے سہارے ایستادہ نظر آئے۔ ان کے گرد جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ یہ پتلے ان لامعاؤں کے تھے جو ابتدا سے لے کر اب تک اس عظیم عبادت گاہ میں حکومت کرتے رہے تھے۔ کسی طرف سے بھجن کی آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔
7 چھریوں والے دروازے کو عبور کرنے کے بعد علاشی عبادت گاہ کے اس بڑے دروازے کے سامنے رک گئی جہاں بہت سے لاما بدھ کے مجسمے کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ انہی میں سے بڑا لاما بھی تھا۔ گوتم بدھ کا بت سنگ مرمر کے ایک بڑے چبوترے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک چوڑا سا زینہ تھا جس پر لاما پیشانی جھکائے عبادت میں مصروف تھے۔ سونے کا بنا ہوا یہ بت قد آدم تھا۔ دائنا ہاتھ سینے کے ساتھ لگا ہوا دل کے قریب تھا اور ہتھیلی اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ یہ سارے مناظر انتہائی پراسرار تھے۔ علاشی اسے کہاں لے جا رہی تھی یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابھی تک کسی نے ان کے راستے میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ آخر کار علاشی رکی۔ وہ ایک طویل راہداری سے گزر کر یہاں تک آئے تھے۔ علاشی نے دیوار کے پاس جا کر کچھ ٹٹولا۔ پتھر کھسکنے کی آواز سنائی دی اور تیز روشنی سے کمرہ منور ہو گیا۔ آؤ، اس نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ کسی تہہ خانے کی سیڑھیاں تھیں۔ 8 سیڑھیاں طے کی گئیں اور وہ لوگ نیچے پہنچ گئے جہاں دیواروں میں 3 مشعلیں روشن تھیں، لیکن کافی روشنی ہو رہی تھی اور اس روشنی میں ایک شخص ہرن کی کھال پر پالتی مارے بیٹھا تھا، سیاہ لباس میں ملبوس۔ بڑی عجیب سی شخصیت تھی اس کی۔ سالار کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سالار کے سامنے جھکا۔ اس کے بعد سجدہ ریز ہو گیا۔ سالار پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سجدے سے اٹھ کر علاشی کی طرف دیکھا اور پھر بولا، تتم واستو کے لیے بیٹھنے کی جگہ کو بندوبست کرو۔ علاشی جلدی سے ایک چمڑے کا بنا ہوا سٹول لے آئی اور اس نے وہ سٹول ہرن کی کھال کے سامنے رکھ دیا۔ ستم پوستا، بیٹھو، تتم واستو۔ سالار نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا اور بولا، تم بزرگ ہو، تمہارے سامنے میں اوپر نہیں بیٹھ سکتا، مجھے نیچے بیٹھنے دو۔ علاشی، یہ چمڑے کا سٹول ہٹا دو۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ تب سالار اس کے سامنے 2 زانو بیٹھ گیا۔ میں تمہیں اپنے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں تمہارے بارے میں بتا دوں۔ تم ایک پورے قبیلے کی امیدوں کا مرکز ہو۔ تمہیں اپنے دشمنوں کو شکست دے کر قبیلے کے بڑے لاما کی ذمہ داری سنبھالنی ہے اور اس کے لیے پورا قبیلہ برسوں سے تمہارا منتظر ہے۔ تمہارے مخالف تمہیں نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کر چکے ہیں، مگر تمہارا محافظ بوجھ گرو ہے۔ ناتھن بوجھ گرو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور آخرکار اسے شکست کھانا پڑے گی۔ یہ آنے والے وقت کی تاریخ ہے۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے وہ ابھی میٹا میٹا سا ہے، کیونکہ جس عمر میں وہ تمہارے ذہن میں تمہارا ماضی محفوظ ہے، جس قبیلے کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کی نگاہیں تم پر لگی ہوئی ہیں۔ اس قبیلے کے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ تمہارا استقبال کریں گے، لیکن تم نہیں جانتے کہ تمہارے دشمن تمہارے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ گونیا دھارم بھرپور کوشش کر رہی ہے اور ناتھون نے اس کے ذہن میں شیطان بچھا دیا ہے۔ ناتھون ہو اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے، لیکن تمہارا قبیلہ تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں قبیلے سے دور کر دیا گیا تھا۔ میں تمہیں لے کر اس وقت خان مراد کے پاس گیا تھا جب تم بہت چھوٹے تھے۔ ایسا سب کچھ کیوں ہوا تھا یہ سب راج گرو ہی بتائیں گے۔ اس سمے جب تمہیں قبیلے کی ذمہ داری سونپی جائے گی، ہم نے تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے الگ کیا تھا۔ تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ تمہیں پوری کرنی ہے، کیا سمجھے؟ میں کچھ نہیں سمجھا۔ آپ نے اپنا کیا نام بتایا؟ شوارم، اور اسے تم جانتے ہو، یہ علاشی ہے۔ ہاں معزز شوارم، آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بہت اچھی بات کہی تم نے، بجائے اس کے کہ تم یہ کہتے کہ جب تک تم سب کچھ جان نہ لوگے کچھ نہیں کروں گا، لیکن تم نے وہ کیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا اور اس سے میں تمہاری بڑائی ہے۔ ہم تمہیں کچھ ہدایات دینا چاہتے ہیں۔ بھگت رائے نے تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں ان سے الگ کیا ہے، مگر یہ ان کی سوچ تھی، تمہیں انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اور سنو، اس لڑکی سے تمہارا کنڈلی نہیں ملتی جس کا نام میلینا ہے۔ ہاں، تمہیں دوسری لڑکی سمیتا سے پریم کا کھیل کھیلنا ہے۔ یہ سب کچھ بہت ضروری ہے کیونکہ بوجھ گرو یہی چاہتے ہیں۔ آخر بوجھ گرو کہاں ہیں؟ میں نے کہا نا، وہ ایک غار میں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ علاشی انہی کی پرگیتا ہے اور میں بھی انہی کا چیلا۔ تم چنتا مت کرو۔ گونیا تھارم اپنے آپ کو تمہاری ماں بتاتی ہے، مگر وہ کچھ اور ہے۔ ہم بوجھ گرو کے داس انہی کی ہدایت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تمہارے بیچ آ گیا ہوں کیونکہ تم اپنے قبیلے سے بہت قریب ہو اور جلدی ان تک پہنچ جاؤ گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ سے کوئی ایسا سوال نہیں کرتا جس کا جواب دینا آپ کے لیے مشکل ہو۔
البتہ میں اپنے لیے جو ہدایات چاہتا ہوں ترتیب کر لی جائے. مجھے واپس ان لوگوں کے ساتھ جانا ہے. ہاں بولو، کیا میرا ساتھی مر گیا ہے؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے. وہاں مجھے ملینا کو نظر انداز کر کے سمیتا کے ساتھ رہنا ہے. ہاں، وہ لڑکی ایک جگہ تمہارے بہت کام آئے گی. ٹھیک. وہاں ہماری ایک چیلی بھی ہے اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتا ہی دیتا ہوں. اس کا نام جیسیکا ہے اور وہ قمر دلاور کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہاں وہ تمہاری مددگار ہوگی. ٹھیک، گویا مجھے اب واپس جانا ہے. ہاں. مگر وہ کہاں ہیں یہ مجھے نہیں معلوم. علاشی تمہیں ان کے پاس پہنچا دے گی. اب تمہیں واپسی کا سفر کرنا ہوگا اور یہ زیادہ طویل اور مشکل نہیں ہوگا. تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، اپنی گمشدگی کے بارے میں خاموشی اختیار کر لو گے. سالار نے اپنی عادت کے مطابق گردن جھکا دی. اس کے مضبوط اعصاب ہر چیز کو برداشت کرنے کی سخت رکھتے تھے. اس نے کہا، اب میں کیا کروں؟ بس میرے بچے واپس جاؤ، میں تمہیں اور ہدایات نہیں دے سکتا. شوارم نے کہا اور اٹھ کر واپسی کے لیے مڑ گیا. پھر اس نے ایک دروازہ کھولا اور اس میں اندر داخل ہو گیا. سالار بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا. علاشی اسے دیکھ کر مسکرا دی تھی. تم مسکرانا بھی جانتی ہو؟ مجھ پر طنز نہ کرو، بس جیسا تمہیں بتایا گیا ہے. میں تو ہدایات کی بندی ہوں. آؤ. علاشی نے کہا اور وہ عبادت گاہ کے دروازے سے باہر نکل آئی. جب عبادت گاہ کا آخری دروازہ بھی طے کر لیا گیا تو علاشی نے سامنے اشارہ کیا اور سالار سرد نگاہوں سے ادھر دیکھنے لگا. وہاں بہت سے خیمے لگے ہوئے تھے اور ان خیموں کے درمیان وہ تمام لوگ چل بھی رہے تھے جو ایک لمبا سفر طے کر کے ہیروں کے حصول کے لیے اپنی دنیا چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے. سالار نے پلٹ کر علاشی کی جانب دیکھا، لیکن اب علاشی کا کوئی وجود نہیں تھا. علاشی کے اس طرح غائب ہو جانے سے سالار کو کوئی حیرت نہیں ہوئی. وہ ہمیشہ اسی طرح غائب ہو جاتی تھی. اس کے بعد وہ ان خیموں کی طرف چل پڑا. اسے ماحول کے اس طرح اچانک بدل جانے پر بھی کوئی اچنبھا نہیں ہوا تھا. شوارم نے اسے جو کچھ بتایا تھا اس پر بھی اسے حیرت نہیں ہوئی تھی. اس کی تو پوری زندگی اسی طرح اسرار اور رموز کے لبادوں میں لپٹی ہوئی تھی. پھر دور سے اسے دیکھ لیا گیا اور کچھ لوگ سالار آ گیا، سالار آ گیا تو شور مچانے لگے. بھگت رائے وغیرہ بھی باہر آ گئے. سالار آگے بڑھ کر بھگت رائے کے پاس پہنچ گیا. بھگت رائے نے کہا، تم ٹھیک تو ہو سالار؟ کہاں چلے گئے تھے؟ کچھ لوگ مجھے آپ کے نام پر دھوکہ دے کر لے گئے تھے. سالار نے ہوشیاری سے کہا. ظاہر ہے دوسرے لوگوں کے سامنے کوئی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی. بھگت رائے نے اس سے کچھ سرسری سے سوالات کیے اور پھر اسے آرام کرنے کی ہدایات کر دی. بعد میں شیروک نے جان کرسٹوفر سے کہا، گویا میرا اندازہ ٹھیک تھا. کس سلسلے میں؟ سالار کو خود بھگت رائے نے کسی مشن پر بھیجا تھا. تمہیں اس کا کیسے اندازہ ہوا؟ بھگت رائے سالار کو کافی عزیز رکھتا ہے. مجھے پہلے ہی شبہ ہوا تھا کہ سالار کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے. اس کے انداز میں سالار کے گم ہو جانے پر وہ تشویش نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، اور اب اس کے واپس آ جانے پر بھی وہ اتنا حیران نہیں ہے جس کی توقع ہو سکتی تھی. پتہ نہیں تم سالار کے سلسلے میں اتنی پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، شیروک نے مسکرا کر کہا. جب کہ تم خود اپنی باتوں کی تردید کرتی رہتی ہو. جان کرسٹوفر نے کسی قدر بیزار لہجے میں کہا اور شیروک ہنس پڑی. پھر اس نے جلدی ملینا کو جا لیا. تمہاری یہ ذمہ داری ہے ملینا، دیکھنا ہے کہ تم کتنی مہارت سے اسے پورا کرتی ہو. ملینا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو شیروک نے کہا، اس سے معلوم کرو کہ وہ کہاں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، ملینا نے کسی قدر سرد مہری سے کہا. بڑی مشکل سے ملینا کو سالار اکیلا ملا تھا. اس نے سرد نگاہوں سے ملینا کو دیکھا تھا. اتنا تو میں جانتی ہوں کہ تم جہاں بھی گئے تھے اپنی مرضی سے گئے تھے. سالار نے کوئی جواب نہیں دیا تو ملینا پھر بولی، محبت کا مفہوم جانتے ہو؟ نہیں. وہ پروقار لہجے میں بولا، جھوٹ بولتے ہو. آپ کے ڈیڈی میرے مالک کے دوست ہیں. اس کے علاوہ آپ میرے اوپر احسان کر چکی ہیں، اس لیے میں آپ سے کوئی تلخ بات نہیں کہہ سکتا. براہ کرم مجھے جھوٹا نہ کہیں. جہاں بھی گئے تھے مجھے تو بتا دیتے. مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. مطلب؟ بتانا نہیں چاہتا. سالار نے کہا. ملینا بری طرح کھو گئی. ابھی تم نے کہا ہے کہ میرے ڈیڈی تمہارے مالک کے دوست ہیں. میرا احسان جانے دو، تم انکل بھگت رائے کے ملازم ہو
اس لیے اپنی اور میری حیثیت کا خیال رکھو۔ جی مجھے خیال ہے، آپ مجھے حکم دیں، میں کیا خدمت کروں؟ سالار کا لہجہ بالکل بے تاثر ہو گیا۔ میری جوتی پہ، میلینا نے کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ وہ واپس آ گیا ہے گرو جی، شہروک نے ٹرانسمیٹر پر کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن یہ زیادہ اچھا ہوا، وہ ہماری نگاہوں میں رہے گا۔ لیکن میں تمہاری کمزوری پر غور کر رہا ہوں، کیا تم اس کے سامنے کمزور نہیں پڑ رہی؟ آپ میرے گرو ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جنگ میں اگر مقابل کو کمزور سمجھ لیا جائے اور یہ سوچ لیا جائے کہ ہم جب چاہیں اس پر قابو پا سکتے ہیں تو نقصانات ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لمحے کے لیے خاموشی طاری ہو گئی، پھر وہی پراسرار آواز سنائی دی۔ تمہارا کہنا بالکل ٹھیک ہے، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ وہ کہاں گم ہو گیا تھا اور اس کی پشت پر کون تھا اور گم ہونے کی وجہ کیا تھی، اور دیکھو کہ اس کے جانے اور واپس آنے کے درمیان کیا تھا۔ میں تم سے دور نہیں ہوں، راستے کے نقشے تمہارے پاس ہیں، ابھی تھوڑا سا سفر انہیں کی مرضی کے مطابق کرو اور یہ پتہ لگاؤ کہ کیا انہیں قبیلے کی جانب جانے والے راستوں کا علم ہے، کیا سالار ان راستوں کی تلاش میں گیا تھا۔ جب تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ایسی کوئی بات نہیں تو پھر انہیں بھٹکا کر کچھ وقت کے لیے ناگا سری کی طرف لے جاؤ۔ ناگا سری پہنچ کر اگر ہم دوسرا راستہ اختیار کریں تو ہمیں پھر وہی راستے مل سکتے ہیں جو گاشر برم کی جانب جاتے ہیں۔ اس دوران اپنا کام جاری رکھو۔ تمہارے گروپ کے لوگ کہاں مر گئے تھے؟ مجھے تو اس علاقے میں کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ میری تحویل میں ہیں گرو، ہم جب بھی انہیں استعمال کرنا چاہیں گے آواز دے لیں گے۔ وہ بھی مہم جوئن کے انداز میں سفر کرتے ہیں اور میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، میں تم سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوں۔ ویسے جن لوگوں کو تم نے اسے ختم کرنے کے لیے مامور کیا تھا وہ انتہائی ناکارہ نکلے۔ اگر تمہارے گروہ کے لوگ بھی اسی طرح ناکام رہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ اگر زندہ سلامت قبیلے تک پہنچ گیا تو وہاں اسے بھوج گرو کی طرف سے بھی مدد مل سکتی ہے اور وہ مدد ہمارے لیے قاتل ہوگی۔ میں سمجھ رہی ہوں گرو مہاراج، صرف سمجھو نہیں عمل بھی کرو، مجھے تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو۔ نہیں گرو جی، آپ جانتے ہیں کہ میں دھن کی پکی ہوں، اگر عمل پر اتر آئی تو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گی۔ نہیں ایسا نہ کرنا، جیسا میں نے تم سے کہا ہے بس وہی کرو، تھوڑا سا وقفہ دو اور اس کے بعد ناگا سری کی طرف سفر کرو۔ ٹھیک ہے گرو جی، جو آپ کا حکم، شہروک نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے خیمے تک پہنچ گئی۔ اس وقت شاید کسی نے اس کی کارروائی کو نہیں دیکھا تھا۔ دوسرا دن معمول کے مطابق تھا۔ میلینا سالار سے بگڑی ہوئی تھی، حالانکہ ایک دو بار دونوں کا آمنا سامنا بھی ہوا۔ میلینا سالار کی جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی، وہ ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ البتہ جب اس نے سالار اور سمیتا کو دیکھا تو ایک دم سے اسے جرجری سی آ گئی۔ سمیتا کسی بات پر ہنس رہی تھی اور سالار کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ میلینا کو شاید رقابت کا احساس ہوا، لیکن اسے سمیتا پر غصہ نہیں آیا تھا۔ سمیتا تو یہ محسوس کر کے کہ سالار میلینا کی جانب متوجہ ہے پیچھے ہٹ گئی تھی، اور اس کے بعد میلینا نے اسے ایک بار پھر سالار کے پاس بھٹکتے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس وقت سالار کی بے رخی اور سمیتا کی جانب توجہ نے اسے بری طرح غصے کا شکار کر دیا تھا۔ سمیتا سے وہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ملی اور سمیتا اسی خلوص کے ساتھ اس کی جانب بڑھی۔ میلینا کیا بات ہے، تم پریشان سی لگ رہی ہو۔ میں نہیں جانتی سمیتا کہ اس دوران تم کون سا پراسرار عمل کرتی رہی ہو کہ اب سالار تمہاری جانب متوجہ ہو گیا ہے۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ تم مجھے اور سالار کو دیکھ کر دوسری جانب مڑ گئی تھی۔ بڑا پیار بھرا انداز تھا اس کا تمہارے لیے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، خود میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سمیتا تم مجھ سے کچھ دور دور سے ہو گئی ہو، حالانکہ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری قریب تھی ہی کب۔ تم تو ملینا کو چاہتے ہو۔ اس نے گردن جھٹک کر کہا، نہیں، سمیتا شاید میری زندگی میں کسی کی چاہت ہے ہی نہیں۔ اور ایک بات میں تم سے کہوں کہ اگر کبھی میرے دل میں کسی لڑکی کے لیے پیار ابھرا تو وہ تم ہوگی۔ میں تو میلینا دنگ رہ گئی تھی، نہ جانے کیا ہو گیا ہے اسے، تم سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ میں پرواہ نہیں کرتی، میلینا نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ سمیتا مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی، اور جب میلینا نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ بھی واپس مڑ گئی۔ لیکن پہلی بار اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو بہت لیے دیے رہتی تھی، یعنی ناریا۔
ابھی تک ناریہ نے ان لوگوں کی جانب بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ ایک خاصا لمبا سفر طے ہو چکا تھا، لیکن ناریہ سب سے الگ تھلگ ہی رہا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کس مزاج کی لڑکی تھی۔ بہرحال بھگت رائے نے منصوبے کے مطابق سالار کی گمشدگی اور پھر اس کی آمد پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ اس مسئلے کو گول مول رکھنا چاہتے تھے۔ البتہ سالار نے انہیں پوری کہانی سنا دی تھی اور وہ یہ جان کر انتہائی دکھی ہو گئے تھے کہ کمالی شاید اب اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں سالار نے ان لوگوں سے مخلص ہوتے ہوئے بھی شوارم کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ پھر آگے کا سفر کا آغاز ہو گیا اور وہ لوگ تبت اور ہمالیہ کی ترائی میں بسنے والے لوگوں کی مصروفیات اور ان کے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ان لوگوں کی رہنمائی شروق کر رہی تھی۔ بظاہر وہ اپنی علم کا سہارا لے کر ان راستوں کا تعین کر رہی تھی، لیکن حقیقت کیا تھی وہ جان کرسٹوفر کو بھی نہیں معلوم تھی۔ شروق نے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے پراسرار علوم کے سہارے یہ سفر کر رہی ہے اور اسے یقین ہے آخر کار اس پراسرار قبیلے تک پہنچ جائے گی۔ ان لوگوں کے استفسار پر جان کرسٹوفر نے انہیں یہی بتایا تھا کہ انہیں بطور شروق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یہ لوگ پہاڑیوں کے دامن میں بہتے ہوئے دریا کے پایا پانی سے گزر کر آگے بڑھ رہے تھے، اور یہ راستے عبور کرنے کے بعد ایک شام وہ ایک پہاڑی گاؤں میں پہنچے جہاں بیرونی علاقے میں عبادت گاہیں موجود تھیں، خالی اور خاموش۔ اطراف میں بکھرے ہوئے سناٹے ہولناک منظر پیش کر رہے تھے۔ رات ایک عبادت گاہ کے پاس گزاری گئی اور دوسری صبح پھر سفر کا آغاز ہو گیا۔ اس چھوٹی سی ندی سے دور ہٹ کر وہ ایک وادی میں داخل ہوئے جہاں سے ندی گزرتے ہوئے خاصی تیز رفتار ہو جاتی تھی۔ یہاں شروق نے آگے کی کہانی سنائی۔ اس نے کہا، میں مسلسل راستوں کے بارے میں اپنے پراسرار علوم سے کام لے رہی ہوں۔ دائیں سمت کے پہاڑی سلسلے ناقابل تسخیر ہیں اور ان کے درمیان آباد ایک بدھ قبیلہ ان پہاڑوں کی پوجا کرتا ہے اور اس کے نزدیک ان پر پاؤں رکھنا گناہ ہے۔ بہت سے واقعات اسے منسوب ہیں۔ شروع کی یہ باتیں ان لوگوں کے لیے باعث دلچسپ تھی۔ پھر دوپہر کے وقت وہ ایک ہندو گاؤں کے نزدیک پہنچے۔ بستی کے لوگوں نے تازہ کھیرے اور لذیذ امرود انہیں تحفے میں پیش کیے۔ اس علاقے میں جگہ جگہ دریاؤں کے جال پھیلے ہوئے تھے۔ پھر دوسری رات انہوں نے ایک اور پہاڑی علاقے کے دامن میں پناہ لی۔ رات کی تاریکیاں تا حد نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چٹانوں کا سلسلہ دور دور تک بکھرا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لا تعداد انسان سر جھکائے گھٹنوں کے بل بیٹھے کسی دشمن کی طاق میں ہوں۔ چٹانوں کے اطراف میں جھاڑیاں بھی نظر آتی تھی جن میں کبھی کبھی سرسراہٹیں سنائی دے جاتی تھیں۔ خیموں کی اس آبادی میں تھکے ہوئے انسان گہری نیند سو گئے تھے کہ اچانک سالار اپنے خیمے سے باہر نکلا اور ایک جانب چل پڑا۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ایک سایہ اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ یہ شروق تھی اور نہایت احتیاط کے ساتھ سالار کا پیچھا کر رہی تھی۔ خیمے سے کافی دور پہنچنے کے بعد اچانک ہی سالار رک گیا۔ شروق نے اس وقت ایک چٹان کی آڑ لی اور اس کی کارروائی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ سالار اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی خاص بات ہو۔ پھر اچانک ہی ایک طرف سے ایک سیاہ پوش باہر نکل آیا۔ یہ سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی لمبی لکڑی دبی ہوئی تھی جو بیچ سے کسی تلوار کی طرح خم تھی۔ یہ شخص آگے بڑھ کر سالار کے سامنے آ گیا اور سالار ایک دم کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس شخص نے عجیب و غریب انداز میں اپنے بدن کو ٹیڑھا کیا اور لکڑی سالار کی جانب کر دی۔ پھر شائیں شائیں کی آواز کے ساتھ لکڑی گھومی اور سالار کو بچنا مشکل ہو گیا۔ لیکن اسی وقت عقب سے کچھ اور آہٹیں ابھری اور بالکل ویسا ہی ایک سیاہ پوش عقب سے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ویسی ہی لکڑی تھی۔ اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلی تو پہلا سیاہ پوش ایک دم سیدھا ہو گیا۔ سالار ایک چٹان سے جا ٹکا تھا اور اس کے بعد دونوں سیاہ پوش اس لکڑی سے ایک دوسرے پر حملے کرنے لگے۔ ایسے ایسے مناظر نگاہوں کے سامنے آ رہے تھے جنہیں کسی انسان کا عمل کہا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ لوگ فضا میں اڑ رہے تھے اور ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے، لیکن چند لمحوں کے بعد سالار کو احساس ہو گیا کہ پہلا سیاہ پوش کسی قدم مغلوب ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرے نے اس پر بے ترپے وار کیے اور اس کے بعد اچانک ہی پہلا سیاہ پوش چھلانگ لگا کر ایک چٹان کی چوٹی پر پہنچا۔ پھر وہاں سے اس نے الٹی کلا بازی کھائی اور نیچے آ گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گم ہو گیا۔
دوسرا سیاہ پوش اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا اور سالار اب بھی چٹان سے ٹکا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس دوسرے سیاہ پوش کو دیکھ رہا تھا جو آہستہ آہستہ قریب آ گیا تھا۔ تھتم واسطو، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں غلط حالات میں طلب کیا۔ تمہارے پیچھے گونیا تھارم بھی آئی تھی اور اب وہ دونوں وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ دوسرا آدمی ناتھون کا ہرکارا تھا۔ او شوارم گرو جی مہاراج، سالار نے کہا۔ ہاں، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد تم اپنی منزل پہ پہنچنے والے ہو، لیکن شیروک یعنی گونیا تھارم یہاں سے راستہ بدل رہی ہے۔ اس نے اب اپنے عمل کا آغاز کر دیا ہے اور وہ باقی لوگوں کو زندگی سے محروم کر دینا چاہتی ہے کیونکہ اب اس کی منزل قریب آ گئی ہے۔ اب تمہیں تھوڑا سا کھلنا پڑے گا اور جب وہ اس قافلے کو منزل سے بھٹکانا چاہے تو تم اس کی مخالفت کرو گے، براہ راست یا بغد رائے کے ذریعے، لیکن مخالفت مؤثر ہوگی اور عمل کسی بھی قیمت پر وہی ہوگا جو تم کہو گے۔ تمہارے قافلے کو اسی منزل کی طرف جانا ہوگا جو صحیح منزل ہے۔ لیکن رہنمائی کی ذمہ داری تو گونیا تھارم پر ہے اور سب اسی کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ سالار نے پہلی بار لب کشائی کی۔ تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے لیکن تم کسی طور اس پہاڑی وادی کے مخالف سمت نہیں جاؤ گے۔ کیا کرو گے اس کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ یوں سمجھو سال ہا سال پرانے کھیل میں یہ تمہاری پہلی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے۔ سالار کا لہجہ پرسکون تھا۔ اس نے اپنے گرو کی کاوش کا انجام دیکھ لیا ہوگا، اب وہ نئے فیصلے کرے گی۔ جاؤ، کل صبح سے گونیا تھارم کے نئے اقدامات کی نگرانی کرو۔ میں چلتا ہوں۔